गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई ने जहां जिंदगी को मुश्किल तरीन बनाया हुआ है, वहीं लाखों करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो दो वक्त की रोटी के लिए मजबूर हैं। अगरचे सेहत, तालीम और रोजगार हुकूमती जिम्मेदारियों में शामिल हैं, मगर इसके बावजूद मौजूदा मुआशी हालात के पेश नजर हुकूमती इदारे इन बुनियादी जरूरियात जिंदगी की चीजों को भी आवाम तक पहुंचाने में नाकाम हैं। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है, क्योंकि तस्वीर का दूसरा रुख कुछ ऐसे पाकिस्तानियों की जानिब इशारा करता है जिनके इक़दामात में हर पाकिस्तानी के लिए खबर बखैर है। और आज का खबर बखैर भी ऐसे ही कुछ किरदारों के गिर्द घूमता है। खाली पेट इंसान को किसी करवट सुकून नहीं रहने देता। यही वजह है कि लोग दिन रात पेट की आग बुझाने के लिए मारे मारे फिरते हैं, और अक्सर लोग दो वक्त की रोटी कमाए बिना ही मायूस घरों को लौट जाते हैं। ऐसे ही लोगों को मायूसी की दलदल से निकालने और उनकी पेट की आग बुझाने के लिए कोशा लोगों में से एक इकबाल शाह भी हैं, जिन्होंने सफेद पोश दस्तरखान के नाम से एक ऐसी उम्मीद का चिराग रोशन किया है जिससे हर रोज सैकड़ों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। सफेद पोश दस्तरखान है क्या और ये कब से काम कर रहा है, इस हवाले से सफेद पोश दस्तरखान के रुख रवां इकबाल शाह हमें बताते हैं। ये सफेद पोश दस्तरखान जब हमने खोला तो उस वक्त ये ख्याल आया कि लोगों को मुस्तकिल बुनियादों पर दिया जाए कि जब हमारे यहाँ कोविड आता है या ज़लज़ला आता है या कोई दूसरी आफत आती है तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जैसे वो मामला ख़त्म होता है तो फिर हम चुप हो जाते हैं। तो अल्लाह ने एक हिम्मत दी और दोस्तों का साथ हुआ तो हमने एक NGO सफेद पोश दस्तरखान के नाम से बनाई जुलाई एंड में। सफेद पोश दस्तरखान का बुनियादी आइडिया क्या है और ये कब से काम कर रहा है ये तो आपने जाना, लेकिन ये फलाई इदारा रजिस्टर्ड है या नहीं, इसमें आने वाले फंड्स की ऑडिट का क्या निजाम है, इस हवाले से इकबाल शाह बताते हैं। माशाल्लाह ये रजिस्टर्ड भी हो गई है और इस NGO में सबसे बड़ा जो बाकी NGO के लिए भी आज इंशाल्लाह 1 साल 2 साल बाद हम जब ऑडिट रिपोर्ट में आएंगे तो हमारी इस NGO में एक्सपेंस का कॉलम नहीं है कोई, ना डीजल ना पेट्रोल ना स्टाफ। मेरा स्टाफ अपना लगा हुआ है, सब हम अपना काम खुद कर रहे हैं, किसी से हम पैसे नहीं, मतलब बाद लोग NGO में तनख्वाहें लगाते हैं, जो भी लगाते हैं या एक्सपेंस दिखाते हैं, गाड़ी ले ली ये ले ली। हमारी इस NGO में ना टके का खर्चा नहीं होगा। इवन कि यहाँ तक के बीच में हम फायदा नहीं हुए थे तो जो लाख पे 600 करता था वो भी हम डालते थे ताकि लोगों की अमानत है। लोग इस सेंस में पैसे दिए जा रहे हैं। और दूसरा मैं एक बात इसमें और आपके इंक्लूड को बढ़ा दूं कि NGO में लोग अमूमन पैसे लोग लेते हैं। मेरा भी माशाल्लाह ये अगर परसेंटेज पाए तो 20-25% मैं अपना डालता हूं और दोस्तों का भी डाल रहे हैं। और फिर हम हबीब मेट्रो के साथ हमारा MOU एक साइन हो गया है। पूरे पाकिस्तान की ब्रांचों में हमारी स्लिप पड़ी हुई है, आप जाएंगे वहाँ आपको मिलेगा। हम इसमें खैरात, सदकात, ज़कात सब कुछ ले रहे हैं। आमतौर पर शहर में मौजूद दर्जनों दस्तरखान सड़कों किनारे शहरियों को खाना देते हैं, ताहम सफेद पोश दस्तरखान का बुनियादी तरीका क्या है और इस फलाही इदारे में बाकी दस्तरखानों की तरह सड़क किनारे खाना खिलाने के बजाय लोगों को पैकेट्स की सूरत में खाना क्यों दिया जाता है, इस हवाले से इकबाल शाह बताते हैं। बाखुदा आप यकीन माने बड़े अच्छे लोग लेने आते हैं। आपने खुद अभी जब पैकेज बनाते हुए देखा, मेन रोड के ऊपर है ये, लेकिन कोई लूट खसूट नहीं होती। इवन के घर वाले बच्चे जैसे गाड़ी से उतरते हैं या रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर जो भी है सब आगे ले जाकर इस एरिया में जितने गार्ड्स हैं या चौकीदार हैं सब अपना अपना हिस्सा लेके जा रहे हैं। और हमने बाइज्जत तरीके से सड़कों पे नहीं खिला रहे, पैकेट बना हुआ है उसमें चम्मच वगैरह साथ दे के पूरा तरीके से हमको प्रॉपर अपने घर में जाके खाता है। किसी भी फलाही इदारे की कारकर्दगी का सबूत उससे मुस्तफीद होने वाले लोग होते हैं। ताहम सफेद पोश दस्तरखान से रोजाना की बुनियाद पर कितने लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, इस हवाले से इकबाल शाह बताते हैं। दोपहर में हमने 200 से किया था, लेकिन 1 महीने में 1000 पे चले गए माशाल्लाह। आजकल हम 500 दिन में देते हैं और 500 रात में मगरिब के टाइम के बाद। और ये तादाद बढ़ाएंगे जैसे जैसे पैसा आता जाएगा और ये फ्यूचर में और बढ़ेगा। मैं नाम नहीं लूँगा, इसी राशिद मनास रोड के ऊपर कुछ दूसरी फ्लाई कंपनियाँ हैं, कंपनियाँ क्या NGOs हैं, तो 23 साल बाद उनको ख्याल आया। अल्लाह ने इसकी तुफैल से इसी कोने के ऊपर 2 दस्तरखान और लगा दिए। बाखुदा आप यकीन माने कि हम लोग समझते खाना कोई किसी को खिला नहीं सकता। मेरा खुद यहाँ हमारा 400 का स्टाफ है, उनका अलग खाना बन रहा है
اس میں جو میں کھاتا ہوں وہ بھی کھائیں گے. یہاں لوگ روز کی تعداد میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں نا, مطلب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ہمارے ریسٹورینٹ کو, اس طریقے سے تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اگر میں آپ کو کھانا کھانے والوں کی تعداد بتاؤں تو الگ ہے, گھر لے جانے والوں کی تعداد بتاؤں الگ ہے. اگر میں آپ کو کل ایک اماؤنٹ بتاؤں تو اس لیے 7,000 لوگ جو یہاں پہ ہیں روز کے روز کھانا کھا رہے ہیں, اور اس سے بھی مزید آگے بڑھنے کا ہوا ہے. میرا دل یہ کرتا ہے کہ کھانا ہو لینے والا نہ ہو, اس دن ہماری آپ کی سب کی چیز ہوگی, اور اللہ کرے ایسا دن آئے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جس طریقے سے رش ہے یہاں پہ, سرونگ اسی طریقے سے چل رہی ہے جیسے ایک ریسٹورینٹ میں چلتی ہے. جس طریقے سے مطلب ایک نارمل آپ ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں اور جس طریقے سے آپ کو بٹھا کے کھانا دیا جاتا ہے, اسی طریقے سے سرونگ چل رہی ہے. ہم کسی کی مطلب عزت نفس کو مجروح نہیں کرتے. لوگوں کے وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے کے بجائے گھر جا کر کھانا کھانے کے اس آئیڈیے کے سوال پر اقبال شاہ نے بتایا, یہ میرے دماغ میں اس لیے ہے کہ کسی کی عزت نفس مارنا بیکار ہے. دیکھیں آپ روڈوں پہ کھلاتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, تو لوگوں کو بہتر یہ کہ وہ اپنے گھر پہ لے کے جائے اور کھائے گا. اور دوسرا یہ کہ اچھے کام سارے ہو رہے ہیں, لیکن ہم نے راشن پہ نہیں گئے. راشن پھر بکتا ہے, یہ کھانا بکے گا نہیں, اینڈ میں یہ کسی کے پیٹ میں جائے گا ضرور, اور گھر میں عزت سے لے کے جاتا ہے, نہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے. یہ آپ نے پیکیج بنائی تو مجبوری ہے پیکیج بنایا. ہم نے اس میں ایک اور چیز رکھی ہے کہ کوئی دیتے فوٹوگراف وغیرہ نہیں ہے, کیونکہ بہت ساری کمپنیاں یہ کہتے ہیں ہم آپ کو فنڈ دینے کو تیار ہیں, لیکن آپ ہمارے یہاں کچھ اس کو فوٹو کرا تو میں نے وہ منع کر دیا. اللہ کی ذات کا کھانا ہے, اور باخدا آپ یقین مانیں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کھانا کوئی کسی کو کھلا نہیں سکتا. میرا خود یہاں ہمارا 400 کا اسٹاف ہے, ان کا الگ کھانا بنتا ہے, اس میں جو میں کھاتا ہوں وہ بھی کھائیں گے. سفید پوش دسترخوان پہلے دن سے آج تک جس انداز میں کام کر رہا ہے آپ کے سامنے ہے. تاہم آنے والے وقتوں میں سفید پوش دسترخوان کے کیا منصوبے ہیں, اس حوالے سے اقبال شاہ بتاتے ہیں. اس این جی او کی پلاننگ یہ ہے کہ میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ جہاں پہ اگر ہم جیسے دوپہر میں 1 بجے شروع کرتے ہیں نا, تو کھانا پڑاؤ بندہ نہ ہو, تو وہ دوپہر کا ٹارگیٹ پورا ہو گیا. پھر دوسرا شام کا بھی یہ ٹارگیٹ ہے, کیونکہ ابھی 1000 ہیں, تو اگر یہ میں نے اپنا جو آئیڈیا لگائے یا کم سے کم 10,000 کی کیپیسٹی یہاں پہ, اس کے بعد پھر ہم نے 5-6 جگہیں جیسے اورنگی ٹاؤن ہو گیا اور یہ میٹرو ویل وغیرہ قریب علاقے ہیں, اس کے اندر ہم نے جگہیں ٹارگیٹ کر لی ہیں. اس کا بھی ہم نے بنایا, وہاں ہم نے لوگ دیکھ لیے ہیں کہ ان کا ہم سفید پوش کا ایک دسترخوان اسی طرح بنے گا, لیکن اسی طرح پیکٹ میں جائے گا. اس کے علاوہ میرے پاس اپنی گاڑی ہائی ایس ہے جو ہم استعمال میں اپنی لاتے ہیں, وہ خریدوں گا نہیں, اپنے پاس میرے پاس خرید بنی ہوئی گاڑی ہے منی, اس میں ہم پیکٹ بنا کے جہاں ہم کور نہیں کر سکتے ان علاقوں میں دیں گے. لیکن پھر وہی بات کر رہا ہوں, اذان بھی ہو رہی ہے, آپ کو آواز آ رہی ہوگی, میرا دل یہ کرتا ہے کہ کھانا ہو لینے والا نہ ہو, اس دن ہماری آپ کی سب کی جیت ہوگی, اور اللہ کرے ایسا دن آئے گا. سفید پوش دسترخوان کے نام سے شروع ہونے والے اس فلاحی ادارے کے بارے میں آپ نے جانا, تاہم ایک اور ادارہ جو شہر میں ایک مدت سے مختلف اوقات میں نہایت متحرک دکھائی دیا, اور وہ ہے JDC, جس نے بم دھماکوں سے لے کر برسات, ہڑتالوں اور وبائی دنوں الغرض ہر اس موقع پر لوگوں کے دلوں کو جیتا جہاں لوگوں کو واقعی ضرورت رہی. تاہم آج کے خبر بخیر میں JDC کے ایک اقدام پر نظر ڈالیں گے جو قابل ستائش ہے, اور یہ ہے فی سبیل اللہ ایک ریسٹورنٹ. اس ریسٹورنٹ میں کتنے لوگ روزانہ کی بنیاد پر مستفید ہوتے ہیں, اس حوالے سے انچارج JDC دسترخوان وجاہت نے ہمیں بتایا. اندازہ تو بالکل آپ کے سامنے ہی ہے جو مطلب کرنٹ سچویشن ہے کہ یہاں لوگ روز کی تعداد میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں نا, مطلب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ہمارے ریسٹورینٹ کو, اس طریقے سے تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اگر میں آپ کو کھانا کھانے والوں کی تعداد بتاؤں تو الگ ہے, گھر لے جانے والوں کی تعداد بتاؤں الگ ہے. اگر میں آپ کو کل ایک اماؤنٹ بتاؤں تو 6 سے 7,000 لوگ جو یہاں پہ ہیں روز کے روز کھانا کھا رہے ہیں, اور اس سے بھی مزید آگے بڑھنے کا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے مختلف جگہوں پہ موبائل ریسٹورینٹ لگے ہوئے ہیں, جیسے ہمارے کووڈ کے جتنے بھی اسپتال ہیں, جتنے بھی ابھی تک چل رہے ہیں, ادھر ہم جیسے ایکسپو سینٹر ہو گیا, کوارنٹائن سینٹر, ادھر ہم ابھی کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں. عباسی شہید ہاسپٹل کی کووڈ اس میں ہمارا وہ دسترخوان بھی ہے, اور کووڈ کے پیشنٹ کو کھانا بھی دے رہے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جس طریقے سے رش ہے یہاں پہ, سرونگ اسی طریقے سے چل رہی ہے جیسے ایک ریسٹورینٹ میں چلتی ہے. جس طریقے سے مطلب ایک نارمل آپ ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں اور جس طریقے سے آپ کو بٹھا کے کھانا دیا جاتا ہے, اسی طریقے سے سرونگ چل رہی ہے. ہم کسی کی مطلب عزت نفس کو مجروح نہیں کرتے. اوپننگ کے بعد سے ماشاءاللہ سے یہاں تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے لوگوں کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بے روزگاری کتنی ہے یہاں پہ. قریب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مزدور طبقہ ہے جو مطلب دیہڑی دار مزدور ہیں, اور وہ اس طریقے سے آ کے یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں اور گھر بھی ساتھ بھی اپنے لے کے جاتے ہیں.
اور اس کی کوئی تعداد ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کیونکہ بہت زیادہ جتنے دن گزر رہے ہیں اس سے زیادہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. کسی بھی دسترخوان پہ چلے جائیں, کوئی مذہب, کوئی مطلب, کسی طریقے سے آپ سے کوئی سوال نہیں ہوا, اسی طریقے سے آپ کو کھانا دیا جائے گا. آپ 10 روٹی مانگیں گے 10 روٹی دی جائے گی, آپ 5 روٹی مانگیں گے 5 روٹی دی جائے گی. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ ہو کون, آپ کہاں سے آئے ہو, کیا تعلق ہے آپ کا, کیا مذہب ہے آپ کا, اسی طریقے سے ان کو کھانا دیا جائے گا. کوئی مطلب اس طریقے سے یہاں بھی ہے کہ آپ اگر گیٹ سے انٹر ہو رہے ہو تو آپ سے یہ ہم کیوں پوچھیں کہ آپ کون ہو. آپ آئیں, بیٹھیں, کھانا کھائیں عزت کے ساتھ اور چلے جائیں. اگرچہ شہر کراچی میں جے ڈی سی کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں, تاہم جے ڈی سی کے فی سبیل اللہ اس ریسٹورنٹ کی شروعات کب سے ہوئی اس حوالے سے وجاہت بتاتے ہیں. کئی سالوں سے جے ڈی سی جو کھانا کھلانے کا سلسلہ ان کا جاری ہے. ٹھیک ہے, موبائل ریسٹورنٹس ہمارے کئی دنوں سے کوئی شارع فیصل پہ ہے اور آئی چندی گڑھ روڈ پہ ہے, اور وہ اسی طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں جس طریقے سے یہاں کام سر انجام ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو فری ریسٹورنٹ کا جو سلسلہ جاری ہے وہ ہے ابھی کچھ ہی دنوں سے سٹارٹ ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سنڈے والے دن ہماری اوپننگ ہوئی تھی, اور اوپننگ کے بعد سے ماشاءاللہ سے یہاں تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے لوگوں کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بے روزگاری کتنی ہے یہاں پہ. قریب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مزدور طبقہ ہے جو مطلب دیہڑی دار مزدور ہیں, اور وہ اس طریقے سے آ کے یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں اور گھر بھی ساتھ بھی اپنے لے کے جاتے ہیں. اور اس کی کوئی تعداد ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کیونکہ بہت زیادہ جتنے دن گزر رہے ہیں اس سے زیادہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. فری اسپتال ہوں یا راشن کی تقسیم ہو یا پھر غریبوں کو کھانا کھلانا, جے ڈی سی ہر محاذ پر فرنٹ پر دکھائی دیتا ہے. تاہم جے ڈی سی دسترخوان کا یہ سلسلہ صرف کراچی تک ہی محدود ہے یا پھر اور شہروں میں بھی اس کا کام کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے جب ہم نے وجاہت سے پوچھا تو انہوں نے بتایا, دیکھیں مختلف ہمارے پروجیکٹس پہ کام جاری ہیں. انشاءاللہ جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہمارے پروجیکٹس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسا بھی ظفر بھائی نے ہمارے پروگرام بنایا ہوا ہے جو اس پہ ہم انشاءاللہ پلاننگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ بڑھتے ہی جائیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کراچی میں اس وقت ہمارے دسترخوانوں کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے نا, اور ماشاءاللہ سے ایک دسترخوان پہ اگر ہم جوہر دسترخوان پہ جو ہمارا لگا ہوا ہے, اگر وہاں کی میں آپ کو تعداد بتاؤں تو تقریباً 12 سے 15 ہزار لوگ وہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں روز, تو جو کہ گھر بھی لے کے جا رہے ہیں اور وہیں بیٹھ کے بھی کھا رہے ہیں, اور اس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں نا. اور کسی بھی دسترخوان پہ چلے جائیں, کوئی مذہب, کوئی مطلب, کسی طریقے سے آپ سے کوئی سوال نہیں ہوا, اسی طریقے سے آپ کو کھانا دیا جائے گا. آپ 10 روٹی مانگیں گے 10 روٹی دی جائے گی, آپ 5 روٹی مانگیں گے 5 روٹی دی جائے گی. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ ہو کون, آپ کہاں سے آئے ہو, کیا تعلق ہے آپ کا, کیا مذہب ہے آپ کا, اسی طریقے سے ان کو کھانا دیا جائے گا. کوئی مطلب اس طریقے سے یہاں بھی ہے کہ آپ اگر گیٹ سے انٹر ہو رہے ہو تو آپ سے یہ ہم کیوں پوچھیں کہ آپ کون ہو. آپ آئیں, بیٹھیں, کھانا کھائیں عزت کے ساتھ اور چلے جائیں. اور رہی بات کراچی کے مختلف شہروں میں ہمارے کام جاری ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اور مزید شہروں میں ہم اس کو بڑھائیں گے انشاءاللہ. سفید پوش دسترخوان ہو, جے ڈی سی دسترخوان ہو یا پھر ایسے دیگر ادارے جو پورے خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ اس ملک کے لوگوں کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں, انہیں بھوک جیسی بلا سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں, یقیناً ان کے اقدامات قابل ستائش ہیں. اگر اسی طرح سے لوگوں کی فلاح کے لیے منصوبے شروع کیے جاتے رہے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کو ترجیح بنایا جاتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب ان دسترخوانوں پر ایک بھی شخص کھانا کھانے والا نہیں ہوگا. ہر طرف امن ہوگا, ہر طرف خوشحالی ہوگی.